मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद अजीम नाम में क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री के इस पेज पे जितने भी मेरे बहनें हैं, भाई हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, नौजवान हैं, उनको बहुत बहुत सलाम। और साथ ही हम पाम संडे उनको मुबारकबाद देते हैं पाम संडे की, क्योंकि ये ख़ास दिन है, ख़ास वक्त है जब हम अपने मसीहा को याद करते हैं और मसीह यस्सु की हलीमी और आजज़ी इनकसारी को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा मसीहा जो है कितना हम्बल है। और मसीह यस्सु की जब हम ज़मीनी ज़िंदगी देखते हैं तो मसीह यस्सु ने हमेशा अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ बहुत ही नरम मिजाजी के साथ, बड़ी हलीमी और आजज़ी के साथ अपने लोगों से प्यार किया। और हम यहाँ भी देखते हैं कि मसीह यस्सु अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने लोगों के साथ दूरी इख्तियार नहीं की, बल्कि अपने लोगों के साथ राब्ते में रहा। आज हमें भी ज़रूरी है बीइंग ए मसीही होते हुए कि अगर मसीह यस्सु ने ज़मीनी ज़िंदगी में आपके साथ एक ताल्लुक़ को कायम किया है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, आपके दरमियान रहे, तो आज हमें भी ज़रूरी है कि गो के मसीह यस्सु आज ज़िंदा आसमान पर उठाए गए हैं, लेकिन आज पाक रूह की तहरीक से हमारे साथ हैं। और जब वो पाक रूह की तहरीक से हमारे साथ हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम मसीह यस्सु को हमेशा अपने साथ साथ पाएँ। किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ पाम संडे के ताल्लुक़ से। और जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त अभी ऑनलाइन हुए हैं उनको एक बार फिर आज की रात, कुछ जगहों पे सुबह हो चुकी है, उनको बहुत बहुत पाम संडे मुबारक हो। किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील और उसका 12वां बाब, और इसके अंदर मरकूम है, फिर यस्सु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जलाया था, और उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया। और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठा था। फिर मरियम चटामासी का आधा सेर खालिस और बेश कीमत अतर लेकर यस्सु के पाँव पर डाल दिया और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और घर अतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से किसी एक शख्स यहूदा इस्करियोती जिसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये अतर तो 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। और उसने ये इसलिए कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था। मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बेटियों, जो इंसान चोर होता है, जिसके अंदर डर होता है, जिसके अंदर खौफ होता है, या जिसने खुदा के आइन को, खुदा के कवानीन को छोड़ दिया होता है, उसके दिल के अंदर बहुत ख्यालात आते हैं, बहुत सोचें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। और यहाँ यहूदा इस्करियोती के बारे में भी हम देखते हैं कि उसकी सोच, उसका ख्याल कैसा है। और किताब मुक़द्दस में जब हम देखते हैं, लिखा है कि उसके पास एक थैली थी और उसमें जो कुछ पड़ा होता था वो निकाल लेता था। चोर का काम क्या होता है कि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ पड़ी है वो उठा लेता है, चाहे वो कहीं दुकान पे जा रहा हो, वहाँ उसको कुछ चीज़ मिले, वहाँ से उठा लेगा। अगर शॉपिंग मॉल में कोई शॉपिंग कर रहा है तो वहाँ से कोई चीज़ उठा लेगा। इस तरह यहूदी दस्तूर के अंदर भी हम देखते हैं कि उनको एक थैली दी जाती थी, या उनके पास कोई ऐसा बर्तन होता था जिसके अंदर वो अपने पैसे को संभाल कर रखते थे। आज हम तो खैर बैंकिंग आ गए हैं, ऑनलाइन बैंक हो गए हैं, बैंकों में पैसा सेव करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है ईजीली हमारे हाथ के अंदर मोबाइल है और हम जब चाहें उसको निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त लोग जो थे अपने हाथों पर जो है वो थैली रखते थे और उसको फिर संभाल कर रखते थे पैसों को, फिर उसके बाद इस्तेमाल करते थे। और यहूदा इस्करियोती के बारे में भी लिखा है कि उसने ऐसा ही किया है, और 30 रुपए की खातर मसीह यस्सु को फिर आगे पकड़वा भी देता है। लेकिन आज मैसेज जो है वो इस ताल्लुक से नहीं है, क्योंकि ये 6 रोज़ पहले जब मसीह यस्सु बैतनिया में आते हैं तो ये उस वक़्त का वाक़या है। और हम देखते हैं कि यहाँ मरियम ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने प्यार का इजहार किया, एक्चुअली उस मोहब्बत को हमें आज याद रखने की ज़रूरत है कि अगर मरियम जो है वो यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है,
تو پھر آج بینگ اے مسیحی ہوتے ہوئے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آج ہم ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی خطے میں ہوں اور کسی بھی گاؤں میں ہوں، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، چاہے ہم ٹریول کر رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمارا فوکس مسیح یسوع کی محبت پر ہی ہونا چاہیے۔ اور یہاں مریم نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ کیا آج ہم بینگ اے مسیحی ہوتے ہوئے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹتے ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری مولک وبا آئی ہوئی ہے، اور بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس مولک وبا سے دوچار ہیں، اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مل سکے یا کسی کے پاس جا سکے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر قید ہو چکا ہے، اپنے گھر کے اندر ہے اور اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے معاملات کے اندر ہے اور کوئی دوسرے کو ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن مسیح کی محبت یہ ہے، ہمیں ایوری ٹائم، ہر وقت میسر ہوتی ہے۔ جب بھی خدا آپ کو موقع دیتا ہے آپ اسی وقت اس محبت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ محبت 24 آور چلتی رہتی ہے، کنٹینیو ہے۔ اور مسیح نے بھی تو ایسے ہی محبت کی تھی نا۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، ہمارا تعلق جو ہے وہ مسیح یسوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تھوڑا آگے ہم جائیں تو پھر لکھا ہے کہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ۔ بے شک ہمارے خداوند جو ہیں، مسیح یسوع جو ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ کل اختیار ان کے پاس ہے، آسمان بھی ان کا ہے، زمین بھی ان کی ہے، اور عالم روا کی کنجیاں بھی اس کی ہیں۔ اس کے باندھے ہوئے کو کھول نہیں سکتا، کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ سب اختیار کا خالق اور مالک مسیح یسوع ہے۔ لیکن اس وقت لوگ جو تھے مشکلوں میں تھے، پریشانی میں تھے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، اپنے آپ کو کور کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا، کوئی اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں۔ صرف ایک مسیح یسوع ہے۔ مسیح یسوع وہ ہستی ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ وہ آپ کو بھی بحال کر سکتا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس وقت سن رہے ہیں، جنہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، اقرار نہیں کیا، بپتسمہ نہیں لیا، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، آج ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی آج یسوع مسیح کا استقبال کریں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یسوع مسیح کے استقبال کے لیے اپنے کپڑے جو ہیں وہ راہ میں بچھا دیے، اور اس کے بعد کھجور کی ڈالیاں لے کر استقبال کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم بہت سارے چرچز کے اندر، بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادات کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ جگہوں پہ میٹنگز ہوں گی پام سنڈے کے تعلق سے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ پام سنڈے کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں لوگ ورشپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سرمن ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بلیسنگ شیئر کی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پام سنڈے کے دن آپ کھجور کی ٹالیاں لے کر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ خریدتے ہیں یا محنت کے ساتھ توڑتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، ان پر برکت مانگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈالیاں لے کر آپ چرچ میں جاتے ہیں، پھر ان ڈالیوں سے آپ جو ہے کراس بناتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، اور یہ بلیسنگ جو ہے پھر آپ اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی ڈالیاں جو ہوتی ہیں، وہ کھجور کی ڈالیاں جو ہوتی ہیں، بعد میں دوسرے دن جو ہوتا ہے وہ کچرا دان میں ہوتے ہیں، ڈسٹ بین میں ہوتی ہیں، اور ان کو پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم جس چیز پر بلیسنگ مانگتے ہیں، جس چیز پر ہم خداوند کی سلامتی اور برکت مانگ کے کسی کو ہم دیتے ہیں کہ خداوند کی سلامتی تجھ پر اور خدا نے جو تجھے برکت دی ہے اس پر ہو، تو کئی بار ہم اس برکت کو، اس بلیسنگ کا ہم اس طرح حال کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بینگ اے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا کے اندر جتنے بھی مسیحی لوگ تھے، مسیح یسوع کے جو فالوور تھے، وہ مسیح یسوع کی مرضی کے مطابق ہی چلتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں۔ اور یہاں بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھے، کیا ہوا، یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے اپنے منہ کو کھولتے رہے۔ آج ہمیں بھی بینگ انسان ہوتے ہوئے اپنے منہ کو کھولنا ہے، اس گرہ کو کھولنا ہے، خدا یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اپنے منہ سے، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر جب یسوع مسیح اس گدھے کے بچے پر بیٹھے تو پھر کیا ہوا، جیسا لکھا ہے خدا کے کلام میں، یہ پروفیسی تھی ایکچولی۔ لکھا ہے، سیہون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھی کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے، اور
اس کے شاگرد پہلے تو یہ بات نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو مانا نہیں تھا۔ مسیح یسوع جب صلیبی سفر پر تھے تو لوگوں نے رد کیا، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ آج بینگ مسیحی ہوتے ہوئے، آج یہ پام سنڈے کے دن ہمیں یہ خاص عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسیح یسوع کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے، اپنی خامیاں کمزوریاں جو ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی پام سنڈے کا میسج ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمبل ہونا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کی جو راہ مسیح یسوع نے ہمیں دی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے، جس طرح یوحنا نے کہا کہ میں اس راہ کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یوحنا تو خدا یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہم لوگوں کی راہ کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالیں، لوگوں کی زندگی کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالیں، کلیسیاؤں کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیں، بلکہ آپ کو بتا رہا تھا کہ لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہوا آتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آئیں کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں۔ آج بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی مسیح یسوع کی کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہیں، مسیح یسوع کے کہے ان الفاظوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن بینگ میں نے بتایا مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں ہمیشہ مسیح یسوع کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، مسیح یسوع کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے، اپنے گھرانوں کے اندر اپلائی کرنا ہے، کلیسیاؤں کے اندر ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی کتنی سادگی زندگی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی بڑے بڑے محل نہیں بنائے تھے، انہوں نے کوئی بھی اتنی سمجھ لیا کہ اپنے لیے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی تھیں، لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہمیں دے کر گئے ہیں نا، وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جس کا آپ صبح سے شام تک بھی شکر ادا کریں تو مشکل ہے کہ آپ کر سکیں، کیونکہ مسیح یسوع نے ایک بلیسنگ ہمیں دی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بلیسنگ ہے، یہ ہمارے پاس جائیداد ہے، یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے کہ جو آج ہم اس کے ذریعے جو ہے ہم زندہ ہیں، اور خدا ہمیں برکت بخشتا ہے، خدا ہمیں اور زیادہ قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے پاک روح کی تحریک سے جب چلتے ہیں، اور جب خدا ان کے پاک روح کی تحریک سے ہم چلتے ہیں تو پھر خدا کے پاک روح کی تحریک سے ہم قوموں قبیلوں امتوں میں خدا کے گواہ بنتے ہیں، اس کے اچھے جو ہے شاگرد بنتے ہیں۔ اور اگر ہم آج شاگرد بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مسیح یسوع کی باتوں کو سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اے بنت قوم، صہیون کا ذکر وہاں کیا گیا ہے، صہیون کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی جو پروفیسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عہد عتیق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو زکریا کی کتاب اور اس کا نامہ باب ہے، اور اس کے اندر نامی آیت ہے جس کے اندر یہ پروفیسی موجود ہے، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، بنت صہیون تو نہایتی شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار۔ للکار کا مطلب ہوتا ہے نرسنگا بجانا، اپنے منہ سے اونچی اونچی خدا کے کلام کو ظاہر کرنا، اپنے کلام سے دھیمی آواز سے لوگوں تک کلام پہنچانا، اور اپنے منہ سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے نرسنگا پھونکنا یا للکارنا، یا ایک میسج دوسرے تک شیئر کرنا، خدا کی آواز کو اپنے بھائیوں تک شیئر کرنا، کلیسیاؤں کو شیئر کرنا، اور بھٹکے ہوئوں کو شیئر کرنا جو خداوند سے دور ہیں، وہ جو موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے، ان تک خدا کے کلام کو لے کر جانا، یہ للکار ہے۔ اور یہ ہے میسج جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اے دختر یروشلم خوب للکار۔ اگر آج ہم یروشلم ہیں، اگر آج ہم بینگ مسیحی کلیسیاں ہیں، تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم بھی مسیح یسوع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور مسیح یسوع کے ساتھ جب ہم شامل ہو جاتے ہیں
اس کے مرنے اور جی اٹھنے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا حق ہے کہ جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کریں۔ اور یہاں بھی لکھا ہے کہ دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہاں مسیح یسوع کے بارے میں کہا گیا، یہ پروفیسی ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کا تخت آسمان پر تھا اور وہ زمین پر جسمانی صورت پہ آ گیا، وہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے اپنے آپ کو ہمبل کر لیا۔ اس کی کوئی صورت نہیں تھی، یشعیاہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی صورت نہیں تھی، تو بھی وہ اس زمین پر آ گیا، مارا گیا، کوٹا گیا، ستایا گیا، تو بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے درمیان آ گیا۔ اس وقت لوگوں نے بڑا جشن کیا، لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے۔ آج ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خالی کر کے خداوند کے حضور آنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ کلام مقدس میں کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ ہے، سلویشن یسوع مسیح کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس آج نجات ہو۔ اگر نجات بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے تو پھر ہمیں اس کے پاس ٹھہرنے کی ضرورت ہے، پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع کے نام میں ہر ایک گھٹنا جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ تو یہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں بک آف جینیسس کے اندر، پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 49 باپ ہے اس کا، 49واں باپ پیدائش کی کتاب، اور اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ پروفیسیز ہیں، یہ وہ خدا کے کلام کے اندر سچائیاں ہیں جو ہم پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں، کسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ قوم قوم پر چڑھائی کر رہی ہے، جگہ بجا کال پڑ رہے ہیں، بہت ساری جو ہے وبائیں آئی ہوئی ہیں، بہت سارے وائرس آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک وائرس ایسا ہے جو سن ہے، جو گناہ ہے۔ اگر وہ دنیا میں ختم ہو جائے تو کبھی کوئی وبا تیرے پاس نہیں آئے گی، بلکہ وہ تیرے پاس 10,000 کو بھیج دے گا، تجھے کوئی جنبش نہ ہوگی۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس سن کو، اس گناہ کو اپنی زندگی سے، اپنے خاندانوں سے، کلیسیاؤں سے دور کریں اور ایک دوسرے کے لیے شفاعت کریں اور ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم برکت مانگیں، ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے سلامتی کی دعا مانگیں۔ اور یہی مسیح یسوع کا حلیمی اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہوا، عرض زندگانی سے کاٹا گیا، میرے اور آپ کے لیے اس نے مار کھائی، میرے لیے وہ ستایا گیا، میرے لیے گھائل کیا گیا۔ تو جو میری خاطر اتنا کچھ کرتا ہے تو کیا آج ہم کس طریقے سے اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ آج ہم کھجوروں کی ڈالیاں تو لے کر گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ہالےلویا کے نعرے مار رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر کیا مسیح یسوع ہے؟ کیا ہم نے حقیقی طور پہ مسیح یسوع کو قبول کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے دلی طور پر اس کو نجات دہندہ مانا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیلی قوم جو تھے ایک نجات دہندہ تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور جب ان کو سمجھ آئی کہ یہی نجات دہندہ ہے تو پھر ان کو پتا چلا کہ ہاں یہ وہی باتیں ہیں جو مسیح یسوع نے پہلے سے کہیں۔ آج ہمیں بھی خدا کے کلام کے اندر اس بات کی تصدیق ملتی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ یہ آپ حوالہ متی کی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ وہ پروفیسی لکھی ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ مسیح یسوع تو میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ اب آج پرابلم کیا ہے کہ مسیح یسوع اگر میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ پرابلم یہاں ہے۔ اگر آج ہم اپنے دل کو، سارے دل کو، ساری جان کو، ساری عقل کو خداوند کے سپرد کر دیں اور اسے قبول کر لیں، تو وہ شریعت کی کتاب کے اندر جو بات لکھی تھی کہ تو اپنے سارے دل سے،
اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت کر۔ جب ہم محبت کا پیغام لے کر جائیں گے، قوموں قبیلوں کے درمیان لے کے جائیں گے، امتوں میں دیں گے، اپنے ساتھیوں کو دیں گے، محبت کریں گے۔ محبت کو سہ لیتی ہے، محبت برداشت کر لیتی ہے، محبت کو زوال نہیں ہوتا۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، افضل اس میں محبت ہے۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ محبت مسیح یسوع کے اندر ہے، یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ محض صرف ہمیں زبور گا لینا، گیت گا لینا، ڈالیاں لے کر کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے اونچی اونچی سپیکروں کے ساتھ بول لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، ہمیں مسیح یسوع کو قبول کرنا ہے، اسے شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، پھر ہم حقیقی طور پہ یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے شاگرد بنیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ڈالیاں بھی کاٹی، درختوں کی ڈالیاں بھی کاٹی، کھجور کی ڈالیاں بھی کاٹی، اور لکھا ہے کہ بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی تھی، پیچھے پیچھے چلتی تھی، پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آیا ہے، عالم بالا پر ہوشانا، 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 ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے ہو کر آیا تھا۔ یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ وہ نہ جسم سے پیدا ہوا بلکہ روح سے پیدا ہوا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنا فرزند بنا۔ خدا ہمیں بھی اپنا فرزند بناتا ہے جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ لوگوں نے جانا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہاں واقعی یہ یسوع مسیح ناصری ہے جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، مردہ لازر کو زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، بدرو زدہ لوگوں کو جو ہے آزاد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور پیاسے کو آب حیات کے چشموں سے پلاتا ہے۔ وہ تو ہمارا خداوند یسوع مسیح اتنا حلیم ہے، اپنے لوگوں کے لیے ترس رکھتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ آج کیا ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر کیا ہمدردی ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہیں بھوک اور پیاس سے ترس رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کیا مسیح یسوع نے کہا نہیں تھا کہ جب میں تیرے پاس آیا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا کیا تم نے مجھے پانی پلایا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس جائیے، محبت شیئر کیجئے، اپنی ٹیسٹمنی شیئر کیجئے، اپنی بلیسنگ کو، روپے پیسے کو شیئر کیجئے۔ یہ محبت ہے۔ محض میں نے بتایا آپ کو کہ ہم یہ کام کر لینے سے ہم جو ہے بڑے نہیں ہو جاتے۔ بڑے ہم تب ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں، جب ہم مسیح یسوع کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے درد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم ہمدردی رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے ہماری جو ہے راہ کو کھولتا ہے، ہموار کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، کیونکہ وہ بحال کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ اب جو کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی آپ موجود ہوں، دنیا میں آپ کہیں بھی آپ اس وقت رہ رہے ہوں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کی جو روٹی ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگر نور کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ حقیقی طور پہ پھر آج یسوع مسیح کو قبول کیجئے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں اور اس کی حضوری میں آپ اپنے آپ کو خالی کریں اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ سے کیا کرے گا؟ اپنی محبت ظاہر کرے گا۔ آج جب ہم اپنی محبت کسی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں نا، تو کئی بار ہوتا ہے کہ ہم محبت کیا ہوتا ہے روپے پیسے کے ساتھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے ساتھ، تحفے طوائف دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی محبت جو ہے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، دکھاوے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔
खुदा के कलाम में लिखा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो बायां ना जाने। आज हमें नमूद व नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज खुदा ने अगर आपको दिया है तो आप अपने आप को खाली करें, हम्बल करें। खामोशी के साथ हदिया देना कहर को ठंडा करता है। यही पैगाम है, यही आज का मैसेज है कि अगर आज हम इस पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कितने लोगों के साथ हमने अपनी मोहब्बत को आज बांटा, कितने लोगों के घरों के अंदर हमने नॉक किया और कितने लोगों को हमने दुआ दी, कितने लोगों के पास जाकर हमने खुदा के कलाम को सुनाया, कितने लोगों को आज हमने खुदावंद के कलाम के मोज़ात के बारे में बताया कि उसने क्या क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग जो थे पहले भी, उस दौर के अंदर भी, वो मुखालिफ मसीह थे, मसीह यीशु को नहीं मानते थे। वो मसीह यीशु को खुदा का बेटा भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर है लेकिन मसीह यीशु रूहानी तौर पर है। ये लोग नहीं समझते। और किताब मुकद्दस में मैं आपको बताता हूँ, लिखा है कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। और ये जलाल का बादशाह है। असल में हकीकी तौर पर बादशाहों का बादशाह जो है यही है। इसके अंदर सारी कुदरत है और सब इख्तियार इसी के पास है। आज लोग बहुत सारे बादशाहों के पीछे भागते हैं, बहुत सारी सल्तनतों के पास भागते हैं, लेकिन हकीकी जो मसीह यीशु है उसके पास आइए। कम ऑन, वापस आ जाए, यीशु मसीह के पास आ जाए, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दें। और कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि ये एंड टाइम की बुक है, आखिरी वक्त इसमें तहरीर है कि बहुत जल्द खात्मा होने वाला है, बहुत जल्द मसीह यीशु आने वाले हैं। आए हम अपने आप को तैयार करें। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है कि इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से यह कहते सुना, हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की है। खुदा की कुदरत जो है आज हमें समझने की जरूरत है कि वो कादिले मुतलक है। अगर वो वबा भेज सकता है तो वबा को वापस लेके भी जा सकता है, क्योंकि वो कादिले मुतलक है। लिखा है कि जो उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने बड़ी कबसी का इंसाफ किया जिसने अपनी हम हरामकारी से दुनिया को खराब किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो तख्त में से ये आवाज आई कि ए उसके डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े हो, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। सब के लिए दुनिया में जहां जहां भी इस वक्त पाम संडे का मैसेज दिया जा रहा है, लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। हकीकी मैसेज सल्वेशन है, निजात है, तोबा है, इकरार है और खुदावंद की रास्तबाजी है। यही हकीकत में खुदा का कलाम है जिसको हमें समझने और बयान करने और कबूल करने की जरूरत है। लिखा कि फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गिरजों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिल मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत ही शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि वो बरे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार साफ महीन कितानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया, क्योंकि महीन कितानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। अगर आज हम अपने आप को रास्तबाज करना चाहते हैं, अगर उस बादशाह के बादशाह का आज इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो फिर आज हमें ये डालियां लेकर जाने की जरूरत नहीं है, हमें दरख्त काटने की जरूरत नहीं है, ये ज़ाहिरी जो है हमें बातें करने की जरूरत नहीं है। ये तो उस वक्त के दौर में हुआ, आज हम उसकी यादगारी तो करते हैं, लेकिन क्या हकीकी तौर पे क्या हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी है? अगर आज हमने यीशु मसीह को अपना आप दिया है, अगर उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तो फिर लिखा है कि हमारे कपड़े क्या होने चाहिए, हमारा जिस्म क्या होना चाहिए, कि बिल्कुल पाक और साफ होना चाहिए, जिसके अंदर पाकीज़गी हो, रास्तबाजी हो, शाइस्तगी हो, इनकसारी हो, मोहब्बत हो, दर्द हो, हलीमी हो, आजी हो। ये खुदा का कलाम है और इसी से हम खुदा के कलाम को सीखते और समझते हैं और जानते हैं। और खुदा का कलाम हमें हर एक बात पहले से आगाह करता है। बहुत सारी प्रोफेसी जो हैं वो पहले से बताई गई हैं।
کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ آئے گا، اس دنیا میں آئے گا، اور وہ بادشاہ اس دنیا میں آیا، اور بہت سارے بادشاہ جو تھے ڈر گئے، ان کی بادشاہیاں ہل گئیں۔ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آتے ہیں تو بادشاہ ہل گئے، انہوں نے کہا یہ کون سا بادشاہ ہے جس کا ستارہ ہم دور سے دیکھ رہے ہیں اور اتنا جلال والا ہے، اتنی روشنی والا ہے۔ آج ہم کون سے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، کون سی زمین کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا فوکس جو ہے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، جس نے کیا کیا، اس دنیا میں آ کے اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ اے باپ، جیسے تیری بادشاہی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ لیکن افسوس کے بعد کہ آج اس بادشاہ کو ہم بادشاہ تو کہتے ہیں لیکن اس کی بادشاہی جو ہے زمین پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر جو ہے ہم مفلوج ہو چکے ہیں، ہم بھانج پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم آسمانی بادشاہی کو کہتے تو ہیں کہ آئے، لیکن ہم آنے کے لیے رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدوں سے جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابتدائی کلیسیا جو ہے، مسیح یسوع جو ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کو بانٹا اور ایک ہی رتبہ دیا، ایک ہی طرح کا سٹائل دیا اور ایک ہی طرح کا نام ان کو دیا۔ نام سے مراد یہ ہے کہ ان کا ٹائٹل ایک ہی طرح کا تھا، ان کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی۔ مسیح یسوع نے تو کسی کو کوئی ریورنڈ کا، کوئی بشپ کا، پوپ کا، ڈیکن کا کوئی نہیں دیا تھا، وہ تو سب شاگرد تھے۔ اور مسیح یسوع جو ہے یہی کہتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہمیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے، لیکن اچھی بات ہے، عہدے ہونے چاہیے، جیسے ایک حکومت کے اندر عہدے داران ہوتے ہیں اور وہ حکومت کے نظام کو چلاتے ہیں، حکومت کی جو ہے صلاح کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس کے جو شریک کار ہوتے ہیں وہ اس حکومت کو ڈیل کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اگر ہوں تو بری بات نہیں ہے، لیکن پھر فوکس جو ہے ہمیں شاگردیت کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نیچے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی مسیح یسوع چاہتے ہیں۔ وہ حلیم بن گئے اور گدھے پر بیٹھ گئے۔ اب گدھا جو ہے وہ تو ناسمجھ ہے، اس کے اندر تو عقل نہیں ہوتی، لیکن جب خدا کلام کرتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر گدھی بھی بولنا شروع کر جاتی ہے، گدھے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے اس لیے تو کہا تھا کہ اگر تم نہیں بولو گے تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور لائیں، اپنے ہونٹوں سے خدا کے کلام کو شیئر کریں، اور یہی مسیح یسوع کی تعلیم تھی۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم مسیح یسوع کی تعلیم کو فالو کریں، مسیح یسوع کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خدا یسوع مسیح کی راست بازی میں آگے بڑھیں۔ اور یہی مسیح یسوع کی خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اگر آج ہماری زندگی کے اندر کوئی برڈن ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، تو پھر ہمیں وہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ گدھے کے اوپر آپ جتنا مرضی آپ وزن ڈال دیں، وہ تو گدھا ہے، اس کو کیا پتا ہے۔ لیکن ہم تو بینگ انسان ہیں نا، ہمیں خدا نے عقل دی ہے، خدا نے ہمیں جو ہے ذہن دیا ہے، سوچ دیا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے خیالوں کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کے ساتھ، عقل نہیں ہو جانے سے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پولس رسول کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی کہتا تھا، بچوں کی سی سمجھ تھی، بچوں جیسا خیال تھا، بچے جیسے کام کرتے ہیں گھروں میں ویسے ہی کرتا تھا، ویسے ہی میں دودھ پیتا تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے جب میں جوان ہوا، میں نے خدا کو حقیقی طور پہ سمجھا کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ قادر مطلق ہے اور قدرت اس کے پاس ہے، تو وہ کہتا پھر میں نے اس ٹھوس غذا کو کھانا شروع کیا۔ اور جب آپ ٹھوس غذا کھاتے ہیں نا، ٹھوس غذا بڑوں کے لیے ہوتی ہے، اگر بچے کو آپ ٹھوس غذا دیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، لیکن بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ان باتوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آج اس میسج کو سن رہے ہیں، شاید وہ ان باتوں کو برداشت نہ کر سکیں۔ بہت سارے جو ہیں لوگ نیگیٹو باتیں لیتے ہیں، کوئی بھی خادم کلام سنا رہا ہو تو اس کے اندر نیگیٹو باتیں ڈھونڈنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو باتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ آپ کلام مقدس کی طرف جائیں،
खादमों की तरफ मत जाएं, मत किसी को जजमेंट करें, मत किसी को आप देखें कि वो क्या है कैसा है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हर एक घुटना, खा वो आसमानों का हो खा जमीन का हो, सब उसके आगे आएगा, सब उसके आगे झुकेगा। और आज हमें भी जरूरी है कि अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तवक्कल करते हैं, तो फिर हमारा फोकस क्या है? यीशु मसीह पर होना चाहिए। और यही खुदा के कलाम के अंदर हमने देखा है कि वो मेरे और आपके लिए उसने क्या किया? हलीम बन गया, एक गधे पर सवार हो गया, ना समझ जानवर पर सवार हो गया। आज तो हम जो है समझदार हैं ना, खुदा ने हमें बड़ी अक्ल दी हुई है। तो आए हम अपने आप को तैयार करें, रूहानी तौर पर तैयार करें, जिस्मानी तौर पर तैयार करें और अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दें। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और तमाम कलीसिया पाकिस्तान तक होता रहे। इसी तरह आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनते रहें, कौमों, कबीलों, उम्मतों तक शेयर करते रहें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।